कल हमने पढ़ा था कहाँ तक, आयत नंबर 62 तक। और क्या मज़ामीन थे, क्या मज़ामीन थे? हाँ, हिजाब का हुक्म था। क्यों अल्लाह ने हिजाब का हुक्म दिया? कि उस जमाने में जो मुनाफिक थे वो बांदियों को छेड़ा करते थे, लेकिन चूंकि बांदियों में और आज़ाद औरतों की कोई ख़ास पहचान नहीं होती थी, तो वो आज़ाद औरतों को भी छेड़ दिया करते थे, जिस पर एक झगड़ा खड़ा हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त का ये ख़ास फितना था, और ये चंद शर पसंद लोग थे जो इस तरह के काम करते थे। तो वो मुट्ठी भर कुछ अनासर जो इस तरह करते थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त मोमिना औरतों को ना अलग से एक पहचान दी थी कि जो आज़ाद मोमिना औरतें हैं वो क्या करें, बापर्दा होकर बाहर निकलें। ठीक है। और उसके बाद फिर तमाम अज़वाज मुतहरात ने भी, सहाबियात ने भी, मोमिना औरतों ने, सब ने चेहरे ढांप लिए थे। इसमें एक तो ये था कि अल्लाह ताला उनको ना अलग पहचान दे रहे थे, दूसरा ये कि फितने से बचाना मकसूद था। तो ये दो मकासद थे जिस पर अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया मोमिना आज़ाद औरतों को। और उसके बाद मुनाफिकों को क्या हुक्म दिया कि अगर तुम लोग अपनी शर पसंदी से, अपनी बुरी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हें मदीना से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो काफिरों के साथ किया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद फिर मुनाफिक बाज आते थे। ठीक है, इस वार्निंग के बाद। अच्छा, फिका में मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फिका की रूह से जो छेड़खानी है उसकी कोई सजा भी मुकर्रर है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने तो वार्निंग दी और अल्लाह ने बता दिया कि पहली उम्मतों में भी बदमाश लोगों की सरकूबी के लिए कानून मौजूद थे। सुन्नतुल्लाहिल्लती खलौ मिन क़ब्ली आयत आई है ना, ये तरीका उन लोगों का है जो इससे पहले गुजर चुके हैं, यही तरीका है उन लोगों का जो इससे पहले गुजर चुके। तो इससे पता चलता है कि पहली उम्मतों में बदमाश लोगों की सरकूबी के लिए कवानीन मौजूद थे। तो अगर आज हम फिका को देखें तो फिका में छेड़खानी जैसा फेल जो है ना वो तीन उसमें आता है कैटेगरी में। एक तो ये इज़ाए मुस्लिम में भी आता है, फसाद फिल अर्ज में और तारुज़ लिन्निसा में, ये तीनों इसमें दाखिल है। चुनाचे इसकी ताज़ीर मुकर्रर है और ये ताज़ीर फिर जो काजी है वो जुर्म के मुताबिक देता है। और इसकी मैंने कुछ डिटेल भेजी थी ग्रुप में। अगर हल्का जुर्म है, यानी उसने जुबान या आवाज से छेड़ा है, तो उसकी फिर हल्की ताज़ीर है, 10 से 20 तक कोड़े उसको मारे जाएंगे, जुर्माना भी किया जा सकता है। और अगर उसने रास्ता रोका है खवातीन का या उसका ताक़ुब किया है ना, तो उस पर फिर कैद भी हो सकती है और इससे ज्यादा 10 से 20 से ज्यादा दुर्रे मारे जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि काजी ये सजा सुना दे कि इसको इलाका बदर कर दिया जाए, इस इलाके से उसको निकाल दिया जाए। और अगर उसने जिस्मानी कोई बदतमीजी की है, टच किया है या और कोई इस तरह का जिस्मानी तकलीफ दी है खवातीन को, तो उसको फिर कम से कम जो कोड़े मारे जाएंगे वो 39 होंगे। और हराबा जो है ना, इसकी भी सजा जो अब सूरह मायदा में आपने पढ़ी है कि जो डकैतियां करते हैं, रास्ते रोक लेते हैं लोगों के और माल छीनते हैं, वो वाली सजा इनको भी दी जा सकती है। ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा तारुज़ करते हैं और खवातीन के साथ दस्त दराजी की कोशिश करें तो। यानी ये सारा डिपेंड करता है किस पर, काजी पर, जज पर, और इसके लिए ताज़ीर है। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब इस सूरत का आखिरी रुकू, सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू यहां से शुरू हो रहा है, आयत नंबर 69। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू, ना तुम हो जाना, ना तुम हो, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, ए ईमान वालो ना तुम हो उन लोगों की तरह, आज़ऊ मूसा, जिन्होंने अज़ियत दी मूसा अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने तकलीफ दी मूसा अलैहिस्सलाम को। फ़बर्रअहुल्लाहु, पस बरी कर दिया उनको अल्लाह ने, मिम्मा, उन बातों से, क़ालू, जो उन्होंने कही, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और थे वो अल्लाह के नज़दीक वजीहा, मर्तबे वाले। गुज़िश्ता आयत में आपने, गुज़िश्ता रुकू में आपने पढ़ा ना,
اللہ ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो अल्लाह को रसूल को ईज़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो आम मोमिन मर्दों और आम मोमिना औरतों को ईज़ा देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को भी लोग ईज़ाएं दिया करते थे अपनी ज़ुबान से भी और अमल से भी। कोई मजनू कहता, कोई शायर कहता उस दौर में। और आज के दौर में हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को लेकर जिस तरह यहूद व नसारा ने सैकड़ों रसाइल तकसीम किए हैं, तो ये भी ईज़ा ही देना है। तो अब इस ज़िमन में जब अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रहे हैं ना, तो आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहे हैं। देखिए, इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम के लोगों ने भी उनको बड़ा सताया था। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला तंबीह फरमा रहे हैं कि देखो तुम उस कौम की तरह ना हो जाना कि अपने नबी पर तानो तशनी करो, उन पर ऐब लगाओ जैसे उन लोगों ने किया था। उन लोगों के ऐब का क्या हुआ? अल्लाह ने तो उनको बरी कर दिया। उन सब बातों से जो लोग कहते थे अल्लाह ने उनको बरी कर दिया, और अल्लाह के नजदीक तो वो मर्तबे वाले थे, उनका तो कोई हासिल ना हुआ जो लोग इस तरह कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को किस किस तरह ईज़ाएं दी गई, एक तो हमने पीछे पढ़ा था सूरह माइदा में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था कि शाम और फ़लस्तीन हमारा असली वतन है, वहां चलते हैं, वहां जिहाद करेंगे, जो कौम आबाद है तो वहां से अपना वतन हासिल करेंगे। तो उन्होंने कहा था भाई इन फीहा कौमन जब्बारीन, उसमें तो बड़े बड़े जाबर लोग हैं, लिहाजा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हुए। तो कितनी सख्त खौफ हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम को इस जवाब से। और इस आयत की तफसीर में ना जो हदीस बयान की जाती है वो ये है कि सहीहैन की रवायत में आता है, ये जो आयत अभी आपने पढ़ी इसकी डिटेल ना हदीस में आती है। वो क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम निहायत हयादार आदमी थे, शर्मो हया वाले आदमी थे। उस दौर में जो बनी इसराइल थे वो सरेआम गुस्ल किया करते थे, सतर ढांपते थे, लेकिन ये कि बाकी जिस्म नंगा होता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो तन्हाई में जाके सबसे अलग थलग होके गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहना शुरू कर दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म जो है वो ऐबदार है, इसलिए वो सबसे अलग चले जाते हैं और अपना जिस्म का किसी हिस्से को जाहिर नहीं करते। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह कहीं दूर निकल गए थे गुस्ल के लिए, और आपने अपने कपड़े उतार कर रखे थे पत्थर पर। तो अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया था इनके कपड़े लेकर भाग जाओ। पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। अब आपने अपने कपड़े देखे तो उसके पीछे पीछे दौड़े, यहां तक कि लोग बैठे हुए थे वहां पहुंचाए। तो उन लोगों ने फिर देख लिया था मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म। अल्लाह ने दिखाना था कि देखो ये जो तुम तोहमत लगाते हो इनके जिस्म पर दाग है, उनको कोई मर्ज है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोझ है। तो ये क्या है? इत्हाम है। तो इस इत्हाम से, इस बुहतान से अल्लाह ताला ने उनको बरी करार दे दिया था इस तरह। ठीक है। तो आज भी बाज़ इलाकों में, आज तो खैर नहीं, पहले दौर में ऐसा होता था लोग लुंगियां पहन कर नहाया करते थे। तो उस दौर में भी ऐसा होता है ना कि सतर वाला हिस्सा ढांप लेते थे और इस तरह लोग नहाते थे। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इनको ना इस इत्हाम से बरी करार दे दिया। और एक और वाक़या मैंने सूरह कौन सी सूरह क़सस में मैंने बताया ना आपको कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था कि ज़कात दो, तो कारून ने को बड़ा गुस्सा आया था और उसने एक औरत को तैयार किया था कि तुम भरी मजलिस में मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाना कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम मजलिस में बयान कर रहे थे, लोग सारे इकट्ठे थे, तो उसने खड़े होकर तोहमत लगा दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से बड़े ही कॉन्फिडेंटली सवाल किया तो वो मरऊब हो गई और उसने इकरार किया कि मुझे तो कारून ने पैसे दिए थे और उसने मुझे आमादा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम पर बरी मजलिस में इल्ज़ाम लगाऊं। तो इस तरह अल्लाह ने इस से भी इनको बरी करार दे दिया था। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे अपने अंबिया की हिफाजत फरमाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से फिर सूरह क़सस में ही आपने पढ़ा फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कारून का क्या अंजाम हुआ था? अल्लाह ने उसको उसकी घर समेत जमीन में धंसा दिया। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तोहमतें लगाते हैं, गलत बातें मंसूब करते हैं, तकलीफें देते हैं, अल्लाह अपने अंबिया को तो बचा लेता है और उनका अंजाम बुरा होता है। आगे देखें आयत नंबर 70।
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، وقولوا اور تم کہو، قولا سدیدا سیدھی بات، قولا سدیدہ کہتے ہیں واضح سیدھی بات، واضح سیدھی اور درست بات، ٹھیک ہے۔ اس ایک لفظ میں بھی ہماری اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے کہ واضح سیدھی اور درست بات کہو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، گھما پھرا کر بات کرنا یا مبہم باتیں کرنا یا منہ پر تو کچھ بات نہ کر سکنا، پیچھے پیچھے باتیں کرنا، تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ گول مول باتیں کرتے ہیں، توڑ موڑ کر باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم نے صاف سیدھی بات کر دی تو ان کو دوسروں کی طرف سے ناراضگی کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بھی وہ سیدھی بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو چالاک ذہن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایمان اور اخلاق کی کمزوری کی علامت ہے، تو اس لیے بھی وہ توڑ موڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ قولا سدیدہ کہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واضح سیدھی بات کہو۔ اس کا مختصر مفہوم یہی کمیونیکیشن سکل ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ سنوار دے گا تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، یعنی انسان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا، وہ اس کی زبان کی جو حفاظت وہ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کی جو ہم حفاظت کرتے ہیں نا، اس کا اثر ہمارے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک حدیث ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو جو انسان کے سارے جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں، وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم درست رہو گی، تم ٹھیک رہو گی نا، ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے، اور تم غلط ہو گئی تو ہم بھی غلط ہو جائیں، ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو لہذا زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اثر ہمارے تمام اعمال پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دن بھر میں جو گناہوں کا بڑا حصہ ہے وہ زبان ہی کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی بیس بھی کیا ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے۔ غیبتیں، چغلیاں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ سب زبان ہی کے ذریعے سے پھیلتے ہیں۔ تو جب اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہیں تمہارے جو چھوٹے موٹے گناہ تم سے ہو جاتے ہیں اس کی برکت سے اللہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کامیابی پائی اس نے بڑی کامیابی، پس تحقیق کامیابی پائی اس نے بڑی کامیابی۔ فاز کہتے ہیں کامیابی کو، فاؤنڈیشن ہے کوئی پاکستان میں، اس کا نام ہے نا فوز و فلاح فاؤنڈیشن، اس طرح فاؤنڈیشنوں کے نام لوگ رکھتے ہیں۔ فوز و فلاح یہ بھی کامیابی سے ہے، پس تحقیق کامیابی پائی اس نے بڑی کامیابی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پر اور زمین پر، بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین پر، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، یہ کہ وہ اٹھائیں اس کو، واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس سے، یہ بہت اہم آیت ہے، اور وہ ڈر گئے اس سے، وحملہا الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا،
بے شک وہ ہو گیا بڑا ظالم بڑا جاہل. ظلوم اور جہول یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, ٹھیک ہے. بڑا ظالم بڑا جاہل, بے شک وہ ہو گیا, کانا بمانا سارا ہے, بے شک وہ ہو گیا بڑا ظالم بڑا جاہل. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے آپ نے, یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا. اللہ یہاں امانت کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سورہ احزاب کی تکمیل ہو رہی ہے نا, اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عالم ارواح میں ہم نے جتنے بھی انسان کو احکامات دیے نا, جن کی ڈیٹیل قرآن میں ہے, جو بھی ہم نے انسان کو دیے, تو یہ سب احکام پہلے کائنات پر پیش کیے گئے, آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر پیش کیے گئے کہ تم یہ بار امانت اٹھا لو اور مکلف بن جاؤ. لیکن آسمانوں, زمین اور پہاڑوں نے اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور اس سے دیکھیں ہمیں ایک چیز جو پتہ چلتی ہے, اور قرآن و حدیث کے دیگر مقامات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا شعور رکھا ہے, خاص قسم کا شعور ان بے جان چیزوں میں بھی ہے. تو اگر یہ بار امانت اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ اس شعور کو بڑھا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اللہ کے احکامات کا, اس کائنات کی جو چیزیں نا ان کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی کہ تم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھاؤ, اور اگر تم نے ان احکامات کو پورا کر لیا تو اس پر تمہیں انعام و اکرام بھی ملے گا, اور اگر تم ناکام ہو گئے تو سزا بھی ملے گی. اور ان کو ایک خاص شعور دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس بات کو سمجھ سکیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ڈر گئے. ڈر اس بات سے گئے کہ اگر ہم نے ان احکامات کا بوجھ اٹھا لیا اور پورا نہ کر سکے, پورا کرنے پر تو اللہ بتا رہے ہیں انعام ملے گا, پورا نہ کیا تو سزا بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے اٹھانے سے پہلے انکار کر دیا کہ بس ایسے ہی چلتے رہتے ہیں, ہم حساب کتاب میں نہ پڑھیں, ہم ایسے ہی چلتے رہیں, حساب کتاب میں نہ پڑھیں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امانت مخلوق پر پیش کی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس کا ذکر کیا نا کہ ہم نے بار امانت مخلوق کے سامنے بھی رکھا, یہ کس وقت اللہ نے رکھا؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جو جہان الست میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا, جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ والا معاہدہ اس سے بھی پہلے ہوا تھا, یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو انسانوں کے علاوہ جو ہے نا ساری مخلوق عاجز آ گئی اور ڈر گئی کہ بھئی ہم ایسے ہی رہیں گے, ہم حساب کتاب میں نہیں پڑھیں گے. اگر وہ بار امانت اٹھا لیتے تو اللہ ان کے شعور میں اضافہ کر دیتے, کیونکہ شعور کے بغیر نا آزمائش ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو زیادہ شعور نہیں دیا. لیکن جب اللہ نے یہی امانت انسانوں کے سامنے رکھی تو انسانوں نے اٹھا لی. اور اس کو امانت اس لیے کہا گیا نا کہ اب جیسے امانت پوری ادا کرنا واجب ہوتی ہے انسان پر, امانت میں خیانت نہیں بندہ کر سکتا, اسی طرح اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنا واجب ہے. اچھا, ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں؟ یہ مجھے آپ لوگ ذرا اس سوال کا جواب دیں. اللہ کے احکامات ہم کس وقت پورے کر سکیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے کون سے احکامات ہیں؟ بتائیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت سے. ہاں, قرآن و سنت کا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن و سنت کا کیسے پتہ چلے گا؟ میم جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے اس کو, ہاں علم لیں گے. ان شارٹ آپ کہیں کہ جب تک ہم علم نہیں ہوگا ہمارے پاس, اس وقت تک تو ہم احکامات کو پورا ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ علم سے ہی معرفت آتی ہے نا, علم کے بعد ہی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نے نا علم کے حصول کا بوجھ اٹھایا تھا,
یہ امانت میں پوری کروں گا کہ میں علم حاصل کروں گا، اللہ کے احکامات کو سمجھوں گا اور پھر اس پر عمل کروں گا۔ یہ بوجھ تھا انسان نے جس کو اللہ نے امانت کہا، کیونکہ احکام کو پورا کرنے سے پہلے علم اور معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں اس لیے تو آگے اللہ نے جہولا کہا کہ وہ ظالم اور جاہل ہو گیا۔ ظالم اس وجہ سے ہوا کہ عمل نہیں کیا، تو جاہل اس لیے وجہ سے ہوا کہ علم ہی نہیں دیا اس نے، تو احکامات کہاں سے پورے کرتا۔ اچھا، یہاں جنات کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ نا جنات سے بھی لیا گیا تھا، جنات اور انسان دونوں سے لیا گیا تھا۔ تو انسان نے بھی اس کو اسی لالچ میں اٹھا لیا کہ میں اللہ کے احکام پورے کروں گا تو مجھے انعام اور اکرام ملے گا، جنت ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بے پناہ عقل دی، اس کے شعور کو اللہ نے بڑھا دیا تاکہ وہ اس امانت کو پورا کر سکے اور اللہ کے حکموں کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے بعد پھر یہ والا معاہدہ بھی ہوا تھا۔ ہم تو یہ معاہدے بھول چکے ہیں نا، ہمیں تو بالکل نہیں یاد کہ اللہ نے یہ معاہدے ہم سے کیے ہیں، ہمیں نہیں یاد کہ یہ بوجھ ہم نے خود اٹھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سارے معاہدے یاد کروا رہے ہیں۔ قرآن کا برحق ہونا تو ثابت ہے نا، اس پر عقلی دلائل دیے جا چکے ہیں۔ قرآن کا برحق ہونا، قرآن کی ہر آیت کا برحق ہونا یہ عقل سے ثابت ہے۔ تو جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بار امانت اٹھایا تھا، ہم یہ معاہدے کر کے آئے ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں مکلف بنایا ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کر دیا، اور انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، گھبرا گئے اس بوجھ کو اٹھانے سے، لیکن یہ سارا بوجھ انسان نے اٹھا لیا اور وہ ہو گیا ظالم اور جاہل۔ جو ظالم کا کیا مطلب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ میں لکھتے بھی جائیں، یعنی اس نے ان احکامات کو پورا نہیں کیا، عمل نہیں کیا اس نے۔ اور جاہل کا مطلب ہے اس نے ان احکامات تک پہنچنے کا صحیح علم ہی حاصل نہیں کیا۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل نہ کرنے کو ظلم سے اور صحیح علم نہ ہونے کو جہالت سے تعبیر کیا۔ تو آج دیکھ لیں شریعت کا علم کوئی لیتا ہے؟ کتنے % لوگ ہیں جو شریعت کا علم لیتے ہیں؟ کہاں حاصل کرتے ہیں لوگ؟ اسی وجہ سے تو کسی کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، توحید کا پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ خود شناسی ہے۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ بھی ناقص ہے، جس کو اللہ نے جہولا سے تعبیر کیا۔ دیکھیں، اگر کسی کا امتحان لیا جائے نا تو 2 چیزوں میں لیا جاتا ہے نا۔ ایک تو اس کا 2 پہلو ہوتے ہیں کہ اس کو علم ہے ٹھیک، اس کی بیس ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو انسان تو پورا ہی نہیں اترا، اس کا تو علم بھی ناقص اور عمل بھی ناقص، جس کو اللہ نے ظلم اور جہول سے تعبیر کیا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ تعبیر اکثریت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس پر پورے بھی اترتے ہیں، لیکن اکثریت یہ کام اس وقت بھی دیکھ لیں کتنے % لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اکثریت یہ کام نہیں کرتی، بیزار ہے دنیا، مذہب اللہ تو ہے ہی نہیں کہیں، ہماری ڈکشنریوں میں نہیں ہے کہیں بھی اللہ۔ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں او ہو خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اور یہ جو ابھی میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس کو ناصر کاظمی کے اشعار ہیں، انہوں نے اس کو اپنے اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا، میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا، میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک ان اشعار میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک میں نے مجاہد رحمہ اللہ، ایک بزرگ ہیں، ان کا میں نے اس سلسلے میں ایک قول ان کا میں نے نوٹ کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے احکامات، یہ بار امانت آسمانوں کے سامنے رکھا، تو آسمانوں نے اللہ کو جواب دیا تھا کہ میں نے تو ستاروں کو اپنے پاس جگہ دی ہے، فرشتوں کو اٹھا لیا ہے، لہذا لیکن یہ نہیں میں اٹھا سکوں گا، یہ تو فرائض کا بوجھ ہے، ہم میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر زمین کے اوپر رکھا تو زمین کے پاس پیش کیا تو زمین نے کہا
مجھ میں آپ نے درخت بو دیے ہیں، دریا جاری کر دیے ہیں، لوگوں کو بسا دیا ہے، اب یہ امانت میرے بس کی بات نہیں ہے، میں فرائض کی پابند ہو کر ثواب کی امید پر عذاب کے احتمال کو نہیں اٹھا سکتی، یہ ایک بوجھ ہوگا۔ پہاڑوں نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا، مگر انسانوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے لپک کر اٹھا لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں، آسمان اور زمین ہیں، وہ تو 3 دن تک گریہ ازاری کرتے رہے تھے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہے تھے، لیکن انسان نے اسے اپنے ذمے لے لیا، اور چونکہ انسان نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے نا، تو لہٰذا اب اس کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس سورت کی آخری آیت ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ، یہاں اللہ اس بارے امانت کو اٹھوانے کا ایک مقصد بتا رہے ہیں، تاکہ عذاب دے اللہ منافقین، منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین والمشرکاتی اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، ویتوب اللہ اور رجوع کرے اللہ، علی المؤمنین والمؤمنات ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر، ذمہ داری تو اٹھائی ہے، لیکن اب دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں کریں گے یہ پورا، اس میں منافق مرد اور منافقہ عورتیں ہوں گی، مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں ہوں گی، اور جہاں تک تعلق ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ رجوع کریں گے، اللہ ان پر، وہ توبہ کریں گے تو اللہ ان پر مہربانی کے ساتھ رجوع کرتا رہے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور رجوع کرے اللہ مہربانی کے ساتھ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ احزاب بھی مکمل ہوئی، اور بہت ہی اس میں آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عہد یاد دلایا، جو ہم نے امانت اٹھائی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکمل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گیا ہے، دانستہ ہوا ہے، غیر دانستہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اسے معاف فرمائیں، اور اس صورت میں ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سینوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں، ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔